अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइल मुरसलीन रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फसल्ली लिरब्बिका वन्हर। अल्लाह ताला का कुरान पाक में इरशाद है, बस अपने रब के लिए कुर्बानी नमाज पढ़िए और कुर्बानी दीजिए। हर मुसलमान आकिल बालिग साहिब निसाब मर्द हो या औरत सब पर कुर्बानी वाजिब है। साहिब निसाब की तारीफ ये है, अगर किसी के पास खाली सोना है और कुछ भी नहीं है तो फिर 7.5 तोले सोना, अगर सिर्फ चांदी है और कुछ भी नहीं है तो 52.5 तोले चांदी, या अगर किसी के पास कुछ सोना है, कुछ चांदी है, कुछ पैसे है, सब मिलाकर अगर 52.5 तोले चांदी की कीमत के उतना हो जाता है तो वो साहिब निसाब कहलाता है। तो हर साहिब निसाब मर्द हो या औरत सब पर कुर्बानी वाजिब है। ये कुर्बानी हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस बेमिसाल कुर्बानी की यादगार है जो सिर्फ अल्लाह ताला की रजा के लिए अदा की गई। ऐसी अजीमुशान कुर्बानी जिसकी मिसाल दुनिया पेश नहीं कर सकती। अल्लाह ताला उसकी यादगार क़यामत तक कायम रखना चाहता है। जिस जज्बे के तहत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने लख्त जिगर के हलक पर छुरी रख दी, ये कोई मामूली बात नहीं है। हर साहिब औलाद इंसाफ से अपने दिल पर हाथ रख कर सोचिए कि अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह का मोहब्बत का जज्बा ऐसा होना चाहिए कि हमारे अंदर ये होना चाहिए कि अल्लाह की रजा के लिए ये माल है, माल क्या है वो भी उसी का दिया हुआ है, उसकी रजा के लिए जान और औलाद सब हाजिर है। कुर्बानी में नियत जरूरी है, नियत में इखलास होना जरूरी है कि सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए ये कुर्बानी दी जा रही है। अल्लाह ताला उसकी यादगार हर साल उन्हीं तारीखों में अल्लाह ताला कुर्बानी देने का हुक्म देते हैं हमको कि वो यादगार सबके दिलों में ताज़ा हो जाए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम किस तरह अल्लाह की मोहब्बत से अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। सूरह हज की आयत नंबर 37 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ला यनालल्लाहु लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन तक़वा मिनकुम, यानी अल्लाह ताला को तुम्हारी कुर्बानियों का गोश्त और खून नहीं पहुंचता बल्कि तुम्हारा तकवा पहुंचता है। तो पहले ये हुआ कुर्बानी हर उम्मत के लिए दौर में, हर जमाने में, हर पैगंबर के जमाने में कुर्बानी देना था। और ये कुर्बानी ये इस्लाम से पहले ये होता था कि मक्के के लोग कुर्बानी देते और जानवरों का खून काबतुल्लाह को पूरा मल देते और गोश्त लाकर बुतों के सामने रख देते। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तो अल्लाह ताला को तुम्हारे जानवरों का खून और गोश्त नहीं चाहिए बल्कि अल्लाह की रजा के लिए, सिर्फ और सिर्फ उसकी खुशनुदी के लिए ये काम करना है। तो इसके लिए कोई दूसरा ख्याल ना रहे कुर्बानी के वक्त कि चलो हम 12 तारीख को करेंगे, 12 तारीख को कोई आ रहे हैं मेहमान, उनकी दावत करना है, या 12 तारीख को बच्चे का रस्म भी है, या 12 तारीख को जुमा की है, कोई ऐसी चीज भी है जो कुर्बानी के साथ हमारा ख्याल दो तरफ जा रहा है, ये कुर्बानी भी होगी और दुनिया का ये काम भी होगा। इस तरीके से नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी होनी चाहिए। और इसलिए कुर्बानी के लिए माल पर साल गुजरना जरूरी नहीं है, जिस तरह की ज़कात के लिए साल गुजरना जरूरी है, कुर्बानी और सदका फितर के लिए साल गुजरना जरूरी नहीं है। अगर ईद के दिन थोड़ी देर पहले भी कुछ पैसे आ जाए तो कुर्बानी वाजिब हो जाती है। या 12 तारीख को गुरूब आफ्ताब तक कुर्बानी का वक्त है। कुर्बानी का वक्त 10, 11, 12 मुकर्रर है। 12 तारीख को सूरज गुरूब होने से पहले तक वक्त रहता है। अगर उस वक्त से पहले किसी के पास कुछ माल कहीं से आ जाए तो फिर उन पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। और कुर्बानी अगर उन औकात में ना दी जाए तो कुर्बानी का जानवर खैरात कर देना चाहिए। अगर जानवर खरीदे नहीं है तो उसकी कीमत कर देना, खैरात कर देना चाहिए। कुर्बानी के लिए बकरा, बकरी, गाय, बैल, भैंस, खुलगा, ऊंट, ऊँटनी, इन सब की कुर्बानी दी जा सकती है। बकरा, बकरी, गाय, बैल, भैंस, खुलगा, ऊंट, ऊँटनी, इन सब की कुर्बानी दी जा सकती है। इनके सिवा दूसरे जानवरों की कुर्बानी नहीं हो सकती। बकरा, बकरी, दुम्बा, मेंढा हो तो एक साल का हो, एक साल का होना जरूरी है। और अगर गाय, बैल, भैंस, खुलगा हो तो पूरे 2 साल के होना जरूरी है। ऊंट हो तो 5 साल का होना जरूरी है।
اور یہ الفاظ صرف دمبے کے لیے ہے کہ اتنا موٹا تازہ اتنا بڑا ہو کہ دیکھنے میں 6 مہینے کا ہے مگر اصل میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو. بکریوں کے 1 سال کے بکرے میں چھوڑا جائے تو 1 سال کے برابر نظر آتا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے. تو یہ الفاظ صرف دمبے کے لیے ہے, بکرے کے لیے نہیں ہے. یہ الفاظ قربانی کے جانور صحیح و سالم ہونا چاہیے, کسی قسم کا عیب نہ ہو. بکرا صرف ایک آدمی کے لیے طرف سے ایک ہوگا اور گائے اور اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے ہوں. 7 آدمی کی طرف سے ایک گائے یا ایک اونٹ ہونا چاہیے. اور قربانی کے وقت عید کی نماز ہونا ضروری ہے. عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں ہوتی, عید کی نماز کے بعد قربانی دینا چاہیے. اگر کسی گاؤں میں قربانی نہیں ہوتی ہے, عید کی نماز نہیں ہوتی ہے, تو وہ لوگ اندازے سے وقت کے بعد قربانی دینا چاہیے. اور ذبح کے وقت اس بات کا خاص خیال رہے کہ بسم اللہ اکبر کہتے ہی چھری چلنا چاہیے. اس کے بعد بیچ میں کوئی بات نہیں کرنا چاہیے اور دوسرا کوئی کام بیچ میں نہیں ہونا چاہیے. بسم اللہ ہی کی ہے, ہاں کو تھوڑا کھینچ کے پڑھنا ہے, بسم اللہ ہی اللہ اکبر. اور وہ جو دعا ہے یہ عید ایام تشریق میں پڑھنے کی بلکہ خصوصیت صرف عید کے دن پڑھنے کی ہے. اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, یہ پڑھتے رہنا چاہیے. اور قربانی کے وقت جو خاص دعا قربانی آپا آواز نہیں آ رہی. جس کی طرف سے قربانی دی جا رہی ہے ان کا ان کے والد کا نام لینا ضروری ہے. اور قربانی کے جانور کے پر جب اگر قربانی کے جانور گھر میں آ جائیں تو قربانی جس کی قربانی دی جاتی ہے ان کو چاہیے کہ وہ قربانی کے جانور کے پاس ٹھہرے. اگر خود قربانی نہیں دے سکتے ہیں, اپن خود ذبح نہیں کر سکتے ہیں, تو قربانی کے جانور کے سامنے قربانی کے سامنے ٹھہرنا بہتر ہے. اور قربانی کے جانور کے پیٹھ پر ہاتھ پھرا کر انا اعطیناک کا سورہ پڑھنے سے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے جتنے بال ہیں اتنے نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. تو قربانی کے لیے یہ صاحب نصاب ہونا تو ضروری ہے, صاحب نصاب پر واجب ہے. مگر اگر کوئی صاحب نصاب نہیں ہے تب بھی قربانی دے سکتے ہیں, جو تو ثواب ضرور ملے گا. اور یہ جو صاحب نصاب ہے ان پر قربانی دینا واجب نہیں ہے مگر مستحب ہے. اگر وہ چاہے تو ضرور دے سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کا ضرور ثواب عطا فرمائے. ہماری یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہماری قربانی قابل قبول ہو. بعض جگہ گائے بیل 2 سال کے کم کے ہوتے ہیں مگر وہ لوگ کہتے ہیں کہ 2 سال کے ہیں, تو ہم کو خود جا کر جہاں پر پیسے دیتے ہیں وہاں پر جا کر دیکھنا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں جانور 2 سال کے کم کو, یہ سوچتے ہیں بعد لگے وہاں پر قربانی کم پیسوں میں ہے, وہاں پر اتنے پیسوں میں ہے, تو لہٰذا تھوڑے پیسے بچانے کی فکر میں پورے پیسے ضائع کر دیتے ہیں. لہٰذا بکرے کو بیچنے والے بھی سال کا کہتے ہیں, اگر 11 مہینے کا ہو تو بھی کہتے ہیں. اس کے لیے تحقیق کرنی چاہیے کہ سال بھر کے بکرے کی کیا پہچانت ہے, 2 سال کے گائے کی کیا پہچانت ہے. یہ لوگوں سے جاننے والوں سے معلوم کر کے پوری تحقیق کے ساتھ. اور گائے کو بھی لوگ پیسے دے دیتے ہیں جہاں پر بھی ہوئے کسی مدرسے میں کہیں پر, مگر ایسا نہیں کرنا چاہیے. بلکہ ہم کو فکر ہونا چاہیے کہ ہمارے رب کے پاس ہمارا یہ عمل قابل قبول ہو, تو تھوڑی اس کے لیے تھوڑی تکلیف کرنا, تھوڑی کوشش کرنا ہے. جا کے وہاں پر یہ کہنا ہے کہ ہم دیکھنے کے لیے آئیں گے یا قربان ذبح کے وقت ہم سامنے کھڑے رہیں گے. اس طریقے سے تھوڑی کوشش کر پورا ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور قربانی کی فضیلت میں بہت سی احادیث ہیں. ایک تو یہ ہے کہ قربانی کا جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرتے ہی قربانی دینے والے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. قربانی کے ایک بال کے بدلے بلکہ ایک روئے کے بدلے ایک نیکی لکھی جاتی ہے. جس گھر میں قربانی ہوتی ہے وہ گھر صاحب قربانی کے لیے دعا کرتا ہے. صاحب خانہ کے مال میں برکت ہوتی ہے. مرحومین کی طرف سے بھی قربانی دی جا سکتی ہے. قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا یہ لکھا ہے. اگر کوئی 3 حصے نہیں کر سکے یا کچھ کم زیاد ہوگا تو بھی ہو سکتا ہے. اور یہ ماہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن
سورہ فجر میں ارشاد ہے والفجر بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. تو اللہ تعالیٰ قسم کہتے وقت فجر کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قسم کہتے سورہ عصر میں وقت عصر کی، والعصری کہا جاتا ہے، یہاں پر والفجری ہے، ولیال عشر اور 10 راتوں کی قسم. وقت فجر کی قسم کہकर اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 10 راتوں کی قسم، اور 10 راتوں میں والشفع والوتر، یہ 10 راتیں چاہے شف ہو یعنی وتر. شف کے معنی جفت راتیں، وتر کے معنی طاق راتیں. طاق راتیں کے مطلب یہ ہے کہ 1 3 5 7 9 ایسے عدد کو وتر کہا جاتا ہے، اور 2 4 6 8 ایسے عدد کو شف کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں کہ یہ 10 راتوں کی قسم، پوری راتیں ہیں، چاہے شف ہو چاہے وتر ہو، کیونکہ ماہ رمضان کے آخری دہائی کی طاق راتوں کا ذکر ہے حدیث مبارکہ میں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شف اور وتر یعنی تمام طاق اور جو پوری رات ہے. حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی ان دنوں میں سورہ فجر کا ورد رکھے اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو کوئی خوف نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے. اور ذی الحجہ کے 10 دن میں سورہ والضحیٰ کثرت سے پڑھنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں. اس میں والضحیٰ کثرت سے پڑھنے کا ہے، حدیث شریف میں ہے. اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے نجات دے دیں گے. یہ 10 دن بہت ہی فضیلت والے دن ہیں، کیونکہ یہ پورے دن حج کے پورے ارکان حضرت بی بی حاجرہ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی اللہ بے مثال قربانی کی یادگار کے دن ہیں. اس واسطے یہ دن بڑے مبارک اور بڑی برکت والے دن ہیں. ان دنوں میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اور ان دنوں کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 10 دن کے اعمال اتنے محبوب اور اتنے مقبول ہیں کہ سال تمام میں کسی دن کا کوئی عمل اتنا پسند نہیں جتنا 10 دن کا ہر عمل اللہ کو پسند ہے، اور ہر عمل پر 100 گنا زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. اور خصوص اور 10 دنوں 9 دن تک روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے. پہلی سے لے کر 9 تک کا 10 کو تو عید کا دن رہتا ہے، اس کی بھی بہت فضیلت ہے. اور کم سے کم نہ ہو سکے تو 8 9 تاریخ کو روزہ ضرور رکھنا ہے. اور حدیث شریف میں ہے کہ 9ویں کا روزہ 2 سال کے روزوں کا 2 سال کے روزوں کا بدل ہو، 2 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے جو روزہ 9ویں کا رکھتا ہے. ایک دفعہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھی، وہ 9ویں کا دن تھا. ایک صاحبہ ان کے پاس ملنے کے لیے آئیں، دیکھا تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوپٹے پر بار بار پانی ڈال رہی تھی. تو جو صاحبہ آئی تھی انہوں نے کہا کہ بی بی صاحبہ روزہ فرض تو نہیں ہے، اور آپ کے گھر میں اتنی زیادہ ہے، آپ کیوں رکھ لیے؟ تو بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ میں یہ روزہ کیسے نہیں رکھتی، جبکہ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اس لیے میں روزہ رکھی ہوں. تو لہٰذا جس کو اللہ تعالیٰ طاقت اور صحت عطا فرمائے وہ ضرور روزہ رکھنا چاہیے. اور غنیت طالبین میں لکھا ہے کہ عرفے کے دن 2 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ایک بار، اور سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون ایک بار، اور سورہ اخلاص ایک بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھے. جو پڑھے گا حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فرشتوں کو فرماتا ہے کہ گواہ رہو میں نے اس کے سارے گناہ بخش دیے، معاف فرما دیے. دونوں عیدوں کے دنوں میں تلاوت قرآن کا بھی بہت بڑا ثواب ہے. یہ لکھا ہے کہ کم سے کم 100 آیتیں تلاوت قرآن کی عیدوں کے دن پڑھنے کا بہت بڑا ثواب ہے. اور عورتوں کو نماز عید نہیں ہے، لازم نہیں ہے، لہٰذا عورتوں کو نہیں پڑھنا چاہیے. اور ان دنوں میں تکبیرات تشریق واجب ہے. تکبیرات تشریق یہ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ ہر فرض نماز کے بعد 3 بار پڑھنا واجب ہے، عورتوں اور مردوں سب کے لیے واجب ہے. تو لہٰذا یہ پڑھنا چاہیے. اور ان عیدوں کے دنوں میں یہ پڑھنے کا بھی لکھا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم لا ملجا الا الیک
کم سے کم 100 بار پڑھنے کا بے حد ثواب لکھا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان دنوں کا احترام، اور ان دنوں میں سیدنا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہم سے ابراہیم علیہ السلام کی یاد، تو اس یاد میں ہم دن گزاریں تاکہ اللہ تعالیٰ کا جو مقصد ہے وہ ہم اس پہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ اور جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ انبیاء کا ذکر عبادت ہے، تو اپنے گھروں میں بھی انبیاء علیہ السلام، خصوص کر ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء کہلاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسل انہی سے چلتا ہے، تو لہٰذا ہم سب کو ان کا ذکر بھی اپنے گھروں میں کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب ان کی یاد کرنا چاہتا ہے تو ان کی یاد کے لیے ان کے تذکرے اپنے بچوں کے سامنے اپنے گھر میں ان کے واقعات ابراہیم علیہ السلام کے سناتے رہیں، تاکہ ہمارے دل میں سیدہ ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اور محبت کا ہمارے دلوں میں پیدا ہو، اور ہم ان کے مقام کو کچھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔